प्राण प्रतिष्ठा बहुत चला ना ये लफ्ज, मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ पेपरों पर। तो आपने जानने की कोशिश की कि ये क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? आपने जानने की कोशिश की पूरे हफ्ते भर में कि क्या मतलब होता है इसका? कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू करीम का इरशाद, ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। तर्जमा समाप्त करें। अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान फरमाई पाकीज़ा बात की, जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ कायम और शाखें आसमान में हर वक्त अपना फल देता है अपने रब के हुक्म से। ये 13वें पारे सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 24 और 25 है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका में जो पाकीज़ा बात से मुराद है, यानी अल्लाह फरमा रहा है ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन, कि अल्लाह ने कैसी मिसाल बयान फरमाई पाकीज़ा बात की। तो ये जो पाकीज़ा बात जिसकी मिसाल यहाँ बयान की जा रही है, उस पाकीज़ा बात से मुराद क्या है, यानी किस बात की मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जिस पाकीज़ा बात की मिसाल इस आयत पाक में अल्लाह ने बयान फरमाई, वो पाकीज़ा बात है ला इलाहा इल्लल्लाह। वो पाकीज़ा बात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ कायम है ज़मीन में और शाखें आसमान में, हर वक्त अपना फल देता है अपने रब के हुक्म से। तो यहाँ पर बात हो रही है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की, यानी कलमा तैयबा वो पाकीज़ा दरख्त है। इस कलमा पाक को दरख्त से मिसाल दी जा रही है, समझें आप। रब फरमा रहा है कि कलमा तैयबा वो पाकीज़ा दरख्त है जिसकी जड़ें अहले ईमान के, मुसलमानों के दिलों में है, और फिर उसकी जो शाखें हैं वो शाखें हैं नेकियां। शाखें क्या है? नेकियां है, यानी मुसलमान की नेकियां, और वो नेकियां आसमान तक पहुंचती हैं। तो ये कलमा तैयबा की मिसाल। दूसरे जो दरख्त है, जो दरख्त होते हैं, वो साल में एक मरतबा या 2 मरतबा फल देते हैं। जो फलदार दरख्त होते हैं साल में या तो बहुत सारे दरख्त एक मरतबा फल देते हैं या 2 मरतबा फल देते हैं, मगर कलमा तैयबा ऐसा दरख्त है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि कलमा तैयबा ऐसा दरख्त है जो अपने पढ़ने वाले को हर वक्त जो है वो नया फल देता है। और दरख्त साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा फल देते हैं, लेकिन कलमा तैयबा अपने पढ़ने वाले को हर वक्त नया फल, ताजा फल देता है। और कलमा तैयबा की बरकत से हर लम्हा मुसलमान को ताजगी मिलती है। जैसे एक दरख्त जब वो हवा से उसकी शाखें हिलती हैं, पत्ते हिलते हैं, तो जो उसके करीब हो वहां से वो ताजगी हासिल करता है, ऐसे ही कलमा तैयबा पढ़ने वाला हर वक्त नया फल भी पाता है और हर वक्त जो है उसको ताजगी मिलती
ہوتی ہے، کلمہ طیبہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے، اور اس کی برکت سے ایک بندہ مومن کا، ایک پڑھنے والے کا ایمان سلامت رہتا ہے، باقی رہتا ہے، اور اس کی برکت سے ہر لمحے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق اور حقدار بنا رہتا ہے۔ تو اس ساری بحث سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں توحید کی، آج بات ہوگی کلمہ طیبہ کی۔ یہ جو پورا ایک پچھلا ہفتہ گزرا ہے، پورے ہفتے بھر ایک بات کا پورے ملک میں، ہمارے بھارت میں شور رہا، پورے بھارت میں ہنگامہ برپا رہا۔ ایک آدمی کا مجسمہ بنا کر برسوں پہلے جس کی موت ہو چکی، اس کا مجسمہ بنا کر، اور پھر جو ہے اربوں روپے خرچ کر کے بت خانہ بنا کر وہاں نصب کیا گیا، اور نصب کرنے کے بعد ایک تاریخ میں جو ہے اس کی پران پرتشٹھا، بہت چلا نا یہ لفظ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، نیوز پیپروں پر، تو آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہے؟ پران پرتشٹھا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جاننے کی کوشش کی پورے ہفتے بھر میں کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اغیار کے ساتھ ساتھ جو معبود مانتے ہیں انہیں تو انوائٹ کیا ہی گیا، ساتھ میں جو نام نہاد مسلمان انہیں بھی بلایا گیا، اور مزے کی بات تو یہ ہے، آپ کو حیرت بھی ہوگی، آپ کو دکھ بھی ہوگا، کہ دلی کا ایک شخص جو آل انڈیا امام ایسوسی ایشن کا ادھیکش، صدر تبلیغی جماعت کا، عمیر الیاسی، وہ مردود بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود، ہاں، لمبا چوڑا جبہ، لمبی چوڑی داڑھی، سر پہ جو ہے وہ لمبا چوڑا جو ہے وہ لگا کر، اونچی ٹوپی پہن کر وہ پہنچا ہوا ہے کہاں پر؟ پران پرتشٹھا۔ اور بھی کئی مسلمانوں کو جو ہے وہ نمنترن جو ہے وہ دیا گیا، اور بہت ساری خبیث کی ذریات جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جنہیں اسلام کی عظمت کا پتہ نہیں، آنکھیں تو کھولی اسلامی گھرانے میں، مسلمانوں کے گھر میں، لیکن ماں باپ نے بتایا نہیں کہ کیا ہے اسلام۔ جو کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اور پھر اس اصول اور قانون کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرطیں ہیں، کچھ اصول ہیں، ایک حد ہے، ایک دائرہ ہے، اس حد میں اور اس دائرے میں رہنا ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، 4 سال کی عمر ہوتی ماں باپ بھیج دیتے، جاؤ مدرسے میں، قاعدے وغیرہ دلا کر وہاں پر پھر سکھایا جاتا ہے، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ کلمہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ بڑا دکھ ہوا جب ہم نے دیکھا کہ مسلم نام ہے، پھر اس میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور وہ بھی گنگان کر رہے ہیں۔
آئے ہیں، آئیں گے، فلانے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ تو ہے نا دکھ کی بات۔ مسلم گھرانے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے یا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم نے آپ نے پڑھا ہے ہمارے دل پر جو ہے وہ نقش ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو معبود حقیقی اور معبود باطل ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، اس میں فرق ہی نہیں پتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے نا پھر کہ مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمانوں جیسا نام رکھا ہوا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ معبود حقیقی اور معبود باطل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ بتائیں گے کب؟ 15ویں صدی جاری ہے، ہم 15ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ آپ نے سائنٹسٹ تو قوم نے بنا دیے، پروفیسر بنا دیے، نجومی بنا دیے، ویگیانک بنا دیے، وکلا بنا دیے، ڈاکٹرز بنا دیے، بڑے بڑے عہدوں تک اپنی اولاد کو آپ نے پہنچا دیا، لیکن کبھی آپ نے مسلمان بھی بنایا انہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن آپ سے کہتا ہے کہ اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستے پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو کھلا دشمن ہے اولاد آدم کا، حضرت آدم کا بھی اور اولاد آدم کا بھی، وہ تو ایمان والوں کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ تعلیم ضروری ہے، اپنی نسلوں کو کے ایمان کو اگر بچانا ہے تو انہیں بتانا پڑے گا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے پڑھیں، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، سورہ لقمان ہے قرآن میں، سورہ لقمان کو پڑھیں، سورہ لقمان کا خلاصہ پڑھیں، سورہ لقمان کی تفسیر پڑھیں۔ حضرت لقمان جو ہے، ہم باہر جو ہے بڑی تبلیغ کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، شروعات گھر سے کرنی ہوتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اس کو نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور پھر حضرت جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یعنی ہر گناہ رب چاہے تو معاف فرما دے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ ستار العیوب ہے، ہر خطا ہر گناہ وہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن شرک جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، خدا کی طرح اور کسی کو خدا ماننا، جو صفات اللہ کی ہیں ویسی ہی صفات کسی اور کے لیے ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو فتنوں کا دور ہے، الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ایمان کو لوٹنے کی سازشیں ہیں، کوششیں ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے منصوبے اور پلاننگ ہے، آپ کی نسلوں کو مرتد بنانے کی، یعنی ایمان سے خارج کرنے کی سازشیں جاری ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو توحید سکھائے۔ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو توحید بچائے، کہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو افسوس ہوا یہ دیکھ کر کے ایک داڑھی ٹوپی والا بھی موجود ہے وہاں پر،
भगवाधारियों के बीच में, पंडितों के बीच में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। क्या मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा का? हमने जानने की कोशिश की, चलो देखते हैं क्या है ये। जब जानने की कोशिश की तो नतीजा ये आया, प्राण मतलब होता है जान। प्राण मतलब जान, प्रतिष्ठा माने तकदीस। मतलब ये हुआ टोटल पूरी बहस का, डिबेट का, कि एक मूर्ति के अंदर, एक पत्थर में, एक मुजस्समे में, जिसको इंसानों ने तराशा। किसने? इंसानों ने। और खबर तो ये भी है कि मुसलमान ने तराशा किसी को, पता नहीं वो, वल्लाहु आलम। उसके अंदर क्या करना? बोलो। उसके अंदर जान डालना। प्राण प्रतिष्ठा मतलब जान डालना। कैसे? मंत्र वगैरह पढ़कर, मंत्रों का जो है वो उच्चारण करके। जो देश के अलग अलग बड़े बड़े ओहदों पर जो इनके बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं, शंकराचार्य वगैरह वगैरह, लानत अल्लाह की। हाँ, अब वो क्या कर रहे हैं? मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और एक मुजस्समे के अंदर क्या हो रहा है? जान डाली जा रही। या ये दूसरे लफ्जों में कि वो जो मुजस्समा है, बुत है, उसको जो है उसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। कनेक्शन, उसका जो है ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। किससे? आत्माओं से। यानी जिस बंदे की 2000 साल पहले मृत्यु हो गई, 2000 साल पहले मृत्यु हो गई, अब उसकी आत्मा से वो क्या हो रहा है? मुजस्समे का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। पॉसिबल है? हाँ, है क्या पॉसिबल? नहीं है ना, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ये शान तो अल्लाह की है, बोलिए। हाँ, ये शान तो अल्लाह की है। रब फरमाता है ना, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। उसी की शान है कि वो जिंदे में रूह डालता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित। वो बात थोड़ी सी तवील हो जाएगी। आयतल कुर्सी पढ़ते हैं ना आप? हाँ, पढ़ा करें आयतल कुर्सी, बड़ी बरकतें हैं आयतल कुर्सी की। आयतल कुर्सी जब हम पढ़ते हैं तो आयतल कुर्सी में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। रब अपनी अजमत को बयान फरमा रहा है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिसके सिवा कोई माबूद जिसकी इबादत की जाए तो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो जिंदा है। वो क्या है? जिंदा है। हय माने जिंदा, और कय्यूम माने औरों को कायम रखने वाला, कायनात को बाकी रखने वाला, कायनात को सलामती अता फरमाने वाला। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, और उससे ना तो ऊंघ आती है और ना नींद आती है। ऊंघ माने जो झपकी लगती है ना हमें आपको, यह भी नहीं आता उसे, और ना ही नींद आती है। ये रब की अजमत और शान के मुतरादिफ, अपोजिट, खिलाफ है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊंघ आती है, झपकी लगती है, और ना ही नींद आती है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, सब उसी का है। बोलते जाइए। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़,
اسی کا ہے. رب فرماتا اسی کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے. سب کا خالق اللہ ہے. سب کا خالق اللہ ہے. خالق مانے تخلیق کرنے والا, پیدا فرمانے والا, اور سب کا مالک اللہ ہی ہے. سب کو روزی عطا فرمانے والا بھی کون؟ اللہ ہی ہے. وہ خود فرماتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. 12ویں پارے کی بالکل پہلی آیت, زمین پر رینگنے والی, تیرنے والی, چلنے والی ہر مخلوق کو وہی رزق عطا فرماتا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کی مرضی کے, یعنی بغیر رب کی مرضی کے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. اور جب وہ اذن عطا فرمائے, جب وہ اجازت عطا فرمائے, تب کوئی جو ہے اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی شان, اور جس کی واہ واہی کی جا رہی ہے بلا وجہ, ہاں بلا وجہ. رب تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ایسوں کے لیے بیان فرماتا ہے. یہ حج, سورہ حج ہے, پارہ 17 ہے, اور 17ویں پارے کی بالکل آخری آیت. رب بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. رب فرماتا یا ایھا الناس ضرب مثل, سورہ حج کی آیت نمبر 73 74, 17واں پارہ اور 17ویں پارے کے آخری صفحے کی آیت. رب فرماتا ہے اے لوگوں سنو. ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے, کہاوت یعنی ایک مثال. یہ جو کہاوتیں ہوتی ہیں نا, لوگ آپس میں کہاوتیں بیان کرتے ہیں, قصے وغیرہ بیان کرتے ہیں. تو رب فرماتا یا ایھا الناس, اے لوگوں ضرب مثل فاستمعوا له. ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے, لہذا سنو اسے توجہ سے. پھر کیا فرماتا ہے رب, ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. کہ وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو, ان الذين تدعون من دون الله, وہ جنہیں اللہ کے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم پوجتے ہو. یہ مشرکین سے خطاب تھا اللہ کا, یہ کفاروں سے خطاب تھا اللہ کا کہ جسے تم پوجتے ہو, وہ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا, ایک مکھی بھی وہ بنا نہیں سکتے. ہاں رب فرمانا نہیں یخلقوا ذبابا, یخلقوا خلق یخلقوا, یہ مضارع کا صیغہ ہے. رب فرماتا ہے کہ وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے ساری کائنات کے وہ جو جھوٹے ہیں وہ سب جمع ہو جائیں. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ, رب فرماتا جمع ہو جائیں سب کے سب, وہ جتنے ہیں, وہ جتنے پوجے جاتے ہیں, جتنے نام ہیں ان کے الگ الگ, سب جمع ہو جائیں. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا, اور سب جمع ہو کر ایک مکھی بھی پیدا, ذبابا لن یخلقوا ذبابا, مکھی کو کہتے ہیں. رب فرماتا لن یخلقوا, ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور آگے رب فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اور مکھی اگر ان کے سامنے جو بھوگ رکھا ہوا ہے, کیا رکھا ہے, پرساد, ہاں جو اتارے چڑھاوے ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں, وہ مکھی رب بیان فرما رہا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, مکھی اگر ان کے سامنے سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو اسے پکڑ بھی نہیں سکتے. ہاں اسے پکڑ بھی نہیں سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ
وہ سارے کے سارے مل کر پہلے رب کہتا ہے کہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سب جمع ہو جائے جتنا ہے دنیا بھر میں، اور مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے کر چلی جائے تو اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، چھین بھی نہیں سکتے اس سے ضعف الطالب والمطلوب، طالب کہتے ہیں چاہنے والا، اور مطلوب کہتا ہے جسے آپ چاہتے ہیں. یا یہاں جو منشا ہے قرآن کا، جو مطلب ہے قرآن کا، ضعف الطالب والمطلوب، طالب مطلب پوجنے والا، اور مطلوب جسے بولیے جسے پوجا جا رہا ہے. ضعف الطالب کتنے کمزور ہیں، ضعف رب فرما رہا ہے یہ کتنے کمزور ہیں، ہاں کتنے بے بس ہیں، کتنے کم عقل ہیں، کتنے نادان ہیں، کتنے لاشعور ہیں، کتنے کم فہم ہیں، کتنے بے وقوف ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، یہ بڑے کمزور ہیں. ہاں یہ چاہنے والے بھی اور جسے وہ چاہ رہے ہیں وہ بھی، کہ یہ تو خود مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی کچھ لے کر بھاگ جائے تو چھڑا بھی نہیں سکتے اس سے. تو ضعف الطالب والمطلوب، رب فرما رہا ہے مسلمانوں، بولو سبحان اللہ، اے خدائے وحدہ لا شریک کے پرستاروں، اے خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں، تمہارا خدا وہ ہے لا الہ الا هو الحی القیوم، تمہارا رب وہ ہے جو زندہ ہے، بولو تمہارا رب وہ ہے جو زندہ ہے. اور رب فرماتا ہوا الحی القیوم، وہ قیوم بھی ہے، مطلب یہ کہ پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، کائنات کا سارا سسٹم جو ہے اس کی مرضی سے چلتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اپنے رب کو بے خبر مت سمجھو، بولو سبحان اللہ، اپنے رب کو بے خبر مت سمجھو، اپنے رب کو غافل مت سمجھو. تمہارا رب وہ ہے جسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جھپکی بھی نہیں لگتی، ایک سیکنڈ کے لیے جھپکی بھی نہیں لگتی جسے، ہاں ایک سیکنڈ کے لیے یا ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کیے جائے، اور ان کروڑوں میں سے ایک حصے کے برابر بھی جسے اونگ نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، رب فرماتا ہے اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے. وہ تمہارا خدا ہے جسے تم خدا مانتے ہو، جس کی بندگی کرتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، جس کی پرستش کرتے ہو. تو یہ ہمارا خدا کی عظمت و شان ہے. ہاں اور ادھر رب فرمانا ہے ضعف الطالب والمطلوب، یہ کتنے کمزور ہے، یہ چاہنے والے بھی اور جس کو چاہ رہے ہیں وہ بھی. یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور مکھی کچھ لے کر بھاگ جائے تو اس کو چھوڑا بھی نہیں سکتا. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. ہاں رب فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا. ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے کہ جاننا چاہیے تھی. اور آگے فرماتا رب ان اللہ لقوی عزیز. ادھر ہے ضعف الطالب والمطلوب، چاہنے والا بھی کمزور، جس کو چاہ رہے وہ بھی کمزور. اور ادھر رب اپنی عظمت بیان فرما رہا ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز. بے شک اللہ قوت والا ہے اور غلبے والا ہے. بے شک اللہ قوت والا ہے اور غلبے والا بھی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ کمزور طبقہ جو ہے، کیا وجہ ہے یہ کمزور طبقہ جو ہے یہ حاوی کیوں ہو رہا ہے؟ حاوی کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان والے پست کیوں ہو رہے ہیں؟ ایمان والے مغلوب کیوں؟ ایمان والے کیوں دبے ہوئے ہیں؟ ایمان والے کیوں لاچار ہیں؟ ایمان والے کیوں بے بس ہیں؟ تمہارا خدا وہ ہے جو ابراہیم کی آگ میں حفاظت فرماتا ہے.
جو ابراہیم کی آگ میں حفاظت فرماتا ہے. تمہارا خدا وہ ہے جو اسماعیل کی گردن پر چھری آ جاتی ہے تب بھی بچاتا ہے. تمہارا خدا وہ ہے جو یونس کو مچھلی کے شکم میں بچاتا ہے. بولیے, تمہارا خدا وہ ہے جو یونس کو مچھلی کے شکم میں بچاتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ ورد فرماتے تھے جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں. تو تمہارا خدا تو وہ ہے جو مچھلی کے شکم میں بھی حفاظت فرماتا ہے. تمہارا معبود وہ ہے جو حضرت موسیٰ ان کے لشکر کو دریائے دجلہ میں راستے عطا فرماتا ہے. دریائے دجلہ میں تمہارا خدا راستے عطا فرماتا ہے. تمہارا خدا وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو لٹکا دیا تھا یہودیوں نے سلیب پر, قتل کرنا چاہتے تھے. این وقت پر رب تبارک و تعالیٰ جناب جبرائیل کو بھیجتا ہے عیسیٰ کو لے کر آ جاؤ. تمہارا خدا وہ ہے جو باندھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں حفاظت فرماتا ہے جہاں کوئی جو ہے مددگار نہیں ہوتا. تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ ہم بھی اسی خدا کے ماننے والے ہیں. ہاں, تمہارا خدا وہ ہے جو یار رسول حضرت صدیق اکبر اور ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت فرماتا. دشمن غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے, غار کے منہ تک. اللہ سبحانہ کریم نے کیا فرمایا؟ غار کا جو دروازہ تھا نا, مکڑی جالا بن دیتی ہے وہاں پر. ہاں, مکڑی وہاں پر جالا بن دیتی ہے, جالا. اور ایک کبوتری آ کر وہاں نیچے آ کر کبوتری انڈے دے دیتی ہے. مشرکین دشمن سوچتے ہیں, جو جان لینے آئے تھے وہ سوچتے اگر کوئی اندر جاتا تو جالا تو ٹوٹنا تھا. ہاں, کوئی اندر جاتا تو جالا نہیں ہونا تھا. اور دوسری بات یہ نیچے کبوتری کے انڈے پڑے ہیں, یہ تو پھوٹ جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب کوئی اندر نہیں ہے. یہ مشرکین وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, یہ سازشیں کرتے ہیں, یہ تدبیریں بناتے ہیں. رب فرماتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, تمہارے رب کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. تمہارے رب کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. اس کی طرح کوئی تدبیر بنانے والا نہیں ہے, اس کی طرح کوئی حکمتوں والا نہیں ہے. واللہ خیر الماکرین, رب کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہے. مکڑی جالا بن دیتی ہے, کبوتری انڈا دیتی ہے. وہ اس طرح بھی اپنے حبیب کی حفاظت فرماتا ہے, وہ اس طرح بھی اپنے حبیب کے یار کی حفاظت فرماتا ہے. تمہارا رب وہ ہے جہاں کوئی نہ پہنچے اس کی مدد پہنچتی ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. ہاں سنا نا آپ نے, یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, سمجھتے تھے یوسف ختم. لیکن ادھر اللہ حضرت جبرائیل سے فرماتا اس سے پہلے کہ یوسف کنویں کی تہ نہ پہنچے, جنت سے تخت لو اور کنویں میں پہنچ جاؤ. رفتار دیکھیں حضرت سدرۃ الملائکہ کی, اس سے پہلے کہ یوسف کنویں میں پہنچتے, وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے, وہ سدرۃ المنتہا پر ہے, وہاں سے جنت پہنچے, تخت لیا, اور اس سے پہلے کہ یوسف کنویں میں آتے جبرائیل پہنچ گئے. جبرائیل پہنچے اور ایک ذرہ برابر بھی خراش بھی نہیں لگی حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو, ادب کے ساتھ تخت پر بٹھا دیتے ہیں. اور وہ کنواں جو تاریک تھا, اندھیرا ہی اندھیرا تھا, جالے ہی جالے تھے, جہاں ڈر تھا, خوف تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کے نور سے روشن ہو جاتا ہے. تمہارا رب وہ ہے ہاں جو کائنات کو تھامے ہوئے اور سنبھالے ہوئے. پھر تمہیں کس کا ڈر؟ ہاں, پھر تمہیں کس کا ڈر, پھر تمہیں کس کا خوف؟ حضرت یوسف, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم اور ہمارے آقا سب کے یہ تمام جو معزز اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں نا, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. جب غار ثور میں کفار پہنچ گئے تھے قدموں تک, صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اگر اپنے پیروں پر بھی نظر ڈالیں گے نا تو ہم کو دیکھ لیں گے. ہاں, ہم کو دیکھ لیں گے یا رسول اللہ. وہاں صدیق اکبر کو اپنی فکر نہیں تھی, حضور کی فکر تھی انہیں. تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا؟ یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر مت ڈرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اے ابو بکر مت ڈرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے.
اس کی ذات پر توکل پیدا کرو، بھروسہ پیدا کرو. اور یہ کب آئے گا؟ جب اس کے ہو جاؤ گے. یہ کب آئے گا؟ جب اس کے ہو جاؤ گے. جب اس کے ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہ. یہ بھروسہ اس وقت پیدا ہوگا جب اس کے ہو جاؤ گے. حضرت ابراہیم نے یہی تو کہا تھا نا، پانی کا فرشتہ پہنچا، ہوا کا فرشتہ پہنچا، اور بھی دیگر لوگ پہنچے مدد کرنے کے لیے. جناب ابراہیم کہتے ہیں جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اور اس کا خلیل جانتا ہے وہ سب. وہ بچانا چاہے تو آج کیا بگاڑ لے گی میرا؟ ہاں یہی تو کہا تھا آپ نے، وہ بچانا چاہے تو کیا بگاڑ لے گی آگ میرا. یہ بھروسہ پیدا کرو اللہ کی ذات پر. اور یہ بھروسہ کب آئے گا؟ جب اس کے ہو جاؤ گے، جب اس کے وفادار ہو جاؤ گے، تب یہ بھروسہ جو ہے آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. اور جب یہ بھروسہ پیدا ہو جائے گا نا تو پھر آپ نہیں ڈرو گے، دنیا آپ سے ڈرے گی. دنیا پھر آپ سے ڈرے گی. یہ بھروسہ پیدا کرو، آؤ اس کی بارگاہ میں آؤ. اور یہ جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے نا، یہ اس کی بندگی کے لیے ہے، یہ اس کی اطاعت کے لیے ہے، اس کی فرما برداری کے لیے ہے. تم سے کوئی تمہاری روزی نہیں چھین سکتا، اس لیے کہ رزاق بھی وہی ہے. تمہاری جان کوئی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ مالک بھی وہی ہے. ہاں تمہیں کوئی دبا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ لقبی العزیز بھی وہی ہے. پھر یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ گناہوں کی نحوست ہے. ہاں یہ گناہوں کی نحوست، یہ نافرمانی کا نتیجہ ہے. اب بھی وقت ہے، دنیا مٹانا چاہتی ہے. آؤ اس مالک کی بارگاہ میں جس کی طاقت و قدرت کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. آؤ اس کی بارگاہ میں، اس کے ہو جاؤ مسلمانوں. نمازوں کی پابندیاں کرو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، حرام کاموں سے بچو، ناجائز کاموں سے بچو. خلوص اپنے اندر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرے گا پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کریم ہمیں ہدایت تامہ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اپنا فرما بردار اور اپنے حبیب کا وفادار بنا دے. آمین بجاہ نبی المرسلین. السلام علیکم. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.